जंग तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के आने से पहले की 6 निशानियां बताई थीं। उनमें से सबसे पहली निशानी रसूलुल्लाह की वफ़ात थी। लेकिन रसूलुल्लाह ने इस दुनिया से जाने से पहले हर एक इंसान के कामयाब हो जाने के लिए एक पैगाम दिया था। आपकी वफ़ात से कुछ वक्त पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, जाओ यमन के लोगों को इस्लाम सिखाओ। और जाते जाते मुआज़ से कहते, ए मुआज़, हो सकता है तुम मुझे आज के बाद ना देख पाओ। जब तुम वापस आओ तो हो सकता है तुम मेरी मस्जिद और मेरी कब्र देखो। दिस वॉज द फर्स्ट हिंट ही गेव टू द उम्मा। पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था और कई लोगों ने ना कभी रसूलुल्लाह को देखा था ना आपको सुना था। तो रसूलुल्लाह ने पूरे अरब में मैसेंजर भिजवाए और उनको हुक्म दिया कि पूरे अरब में ऐलान कर दो रसूलुल्लाह हज पर जा रहे हैं और वहाँ वो आप सब से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर अरब के हर कोने से हज़ारों की तादाद में लोग मदीना पहुँच गए और वहाँ से रसूलुल्लाह के साथ हज के लिए निकल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ज़िलहिज्जा संडे के दिन मक्का में दाखिल हुए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा व मरवा के दरमियान सही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 ज़िलहिज्जा को मिना तशरीफ़ ले गए और 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफ़ा में पहुँचे, जहाँ लाखों की तादाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ तकरीबन 1,40,000 सहाबा मौजूद थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए, पर उस ज़माने में तो लाउड स्पीकर होते ही नहीं थे। फिर इतने बड़े मजमे तक बात कैसे पहुँच सकती थी? इसलिए एक एक हर्फ आप 3-3 मरतबा कह रहे थे। दाहिनी तरफ रुख करके कहा, वो सुना, फिर मुकब्बिर खड़े हुए हैं, उसने सुना और आगे पहुंचाया, उसने सुनाया आगे पहुंचाया। लाउड स्पीकर तो था नहीं, कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम तो नहीं था। फिर आपने सामने रुख करके वही बात फरमाई, फिर यहां सामने खड़े हुए लोगों ने पहुंचाया, फिर बाईं तरफ रुख किया। इसीलिए हर जुमले को, हर बात को आपने 3-3 दफा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा देते और कहते, लोगों मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि शायद ये मेरी तुमसे यहाँ आखिरी मुलाकात हो। ए लोगों, जिस तरह तुम इस महीने, इस दिन और इस शहर को मुकद्दस समझते हो, उसी तरह हर मुसलमान की जान और माल को भी मुकद्दस समझो। जो चीज़ें तुम्हारे पास अमानत हैं उन्हें उनके हकदार तक वापस पहुंचा दो। किसी को तकलीफ़ मत दो ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना दे। याद रखो कि तुम अपने रब से ज़रूर मिलोगे और वो तुम्हारे अमल का ज़रूर हिसाब लेगा। अल्लाह ने सूद लेना हराम कर दिया है, इसलिए आज के बाद हर तरह का सूद माफ़ किया जाता है। तुम्हारा असल माल तुम्हारा अपना है, तुम्हें सिर्फ वही वापस मिलेगा। ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। अल्लाह का फैसला है कि सूद लेना देना ख़त्म कर दिया गया है और सबसे पहला जो सूद माफ़ किया जाता है वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के चचा का है। अपने दीन की हिफाजत के लिए शैतान से हमेशा होशियार रहना। वो अब तुम्हें बड़े गुनाहों में बहकाने की उम्मीद छोड़ चुका है, लेकिन छोटी छोटी बातों में तुम्हें बहकाने की कोशिश करता रहेगा, इसलिए उससे बच के रहना। लोगों मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्लाह की इबादत करो, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करो, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो और अपने माल में से ज़कात दो। अगर तुम माली तौर पर काबिल हो तो हज करो। हर इंसान आदम और हव्वा की औलाद है। ना कोई अरब किसी गैर अरब से बेहतर है, ना कोई गैर अरब किसी अरब से बेहतर है, ना कोई गोरा किसी काले से बेहतर है और ना कोई काला किसी गोरे से बेहतर है। अगर किसी को कोई चीज़ अफजल बनाती है तो वो सिर्फ उसका तकवा है। लोगों
یہ بات سچ ہے کہ تمہیں اپنی عورتوں کے حقوق حاصل ہیں، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ یاد رکھو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنی بیویاں بنایا ہے، اور یہ صرف اللہ کی اجازت سے ہوا۔ اگر وہ تمہارے حقوق ادا کرتی ہیں تو ان کا بھی یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے طریقے سے کھلاؤ، پلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ۔ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری ساتھی اور تمہاری مددگار ہیں، اور تمہارا حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ یہ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان ایک امت کا حصہ ہیں۔ کسی مسلمان کے پاس کسی دوسرے مسلمان کی کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی جب تک وہ خوشی سے اور اپنی رضا سے نہ دے دے۔ اس لیے اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یاد رکھو، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور اپنے عمل کا حساب دو گے۔ ہوشیار رہو، میرے بعد راستے سے بھٹک مت جانا۔ لوگوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا دین پیدا ہوگا، اس لیے اچھی طرح سمجھ لو جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم ان دونوں کو تھام لوگے تو کبھی راستے سے نہ بھٹکو گے۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور وہ لوگ پھر آگے دوسرے تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آخری کے لوگ ہوں، یعنی اپن، وہ اس پیغام کو ان لوگوں سے بہتر سمجھ لیں جو اسے سیدھا مجھ سے سن رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد. Oh Allah, bear witness that I have conveyed the message. Oh Allah, bear witness that I have given the advice. اس کے بعد سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے احد کے شہداء کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اے قبر والو، تم پر سلام ہو۔ ہم اس حالت میں ہیں کہ تمہارے حال اس کے مقابلے میں تمہیں مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اور ہر اگلا فتنہ پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ واپس آتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ بخار بھی چڑھ گیا، اور حرارت اتنی تیز تھی کہ آپ کی سر پر بندھی ہوئی پٹی سے بھی گرماہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنی تکلیف کے باوجود رسول اللہ نے 11 دن تک نماز کی امامت فرمائی۔ آپ کی طبیعت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ جب بیماری زیادہ بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے آخری بار منبر پر تشریف لے گئے اور فرماتے، اے لوگو، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم میرے لیے ڈرتے ہو۔ لوگو، میرا وعدہ تم سے اس دنیا میں نہیں ہے، تمہارا وعدہ مجھ سے حوض کوثر پر ہے۔ واللہ، ایسا لگتا ہے کہ میں اسے یہاں سے دیکھ رہا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں۔ واللہ، مجھے تمہارے لیے غربت کا ڈر نہیں، بلکہ مجھے تمہارے لیے دنیا کی زندگی کا ڈر ہے جو تم پر کھول دی جائے گی جیسے پہلے کی امتوں پر کھول دی گئی تھی، اور جیسے انہیں ہلاک کیا گیا ویسے ہی تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ اور ایک بندہ جسے اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کی زندگی لے لے یا اللہ سے ملاقات کا انتخاب کرے، اس بندے نے سب سے اعلیٰ رفیق کو چنا، اللہ کو چنا۔ اس وقت کوئی بھی صحابہ یہ بات نہیں سمجھ پائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس دنیا کے بدلے اللہ کو چنا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وداع کا وقت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہتے، میں آپ پر قربان جاؤں، میرا باپ آپ پر قربان جائے، میری ماں آپ پر قربان جائے، میرا سب کچھ آپ پر قربان جائے۔ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چپ کروانے کی کوشش کی، کہتے، چپ ہو جاؤ ابو بکر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا اور غصے میں کہنے لگے، میرے ساتھی کو مجھ پر چھوڑ دو، تم لوگوں کو ابو بکر کے بارے میں کیا ہو گیا ہے؟ واللہ،
تم سب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی احسان مجھ پر ہو جس کا دنیا میں نے بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ اس کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا، اس کا بدلہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہم نے تم سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے، جس کا بدلہ صرف اللہ دے گا۔ لوگوں، جس کا مال میں نے لیا ہو تو وہ مجھ سے اپنا مال لے لے، جسے میں نے مارا ہو تو یہ رہی میری پیٹھ، بدلہ لے لو۔ جس کی میں نے عزت لوٹی ہو تو یہ میری عزت ہے، آج ہی بدلہ لے لو۔ لوگوں، واللہ میں تمہیں نماز کی یاد دلاتا ہوں، واللہ میں تمہیں نماز کی یاد دلاتا ہوں، واللہ میں تمہیں نماز کی یاد دلاتا ہوں، واللہ میں تمہیں صلہ رحمی کی نصیحت کرتا ہوں، واللہ میں تمہیں اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے صلہ رحمی کی نصیحت کرتا ہوں، واللہ میں تمہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ واللہ میں تمہیں انصار کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لوگوں، میں صرف ایک انسان ہوں، میرے بارے میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جانا، جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے غلو کیا۔ میں کسی کو کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان۔ لوگوں، سنو میری بات، مجھ سے ان سب کو سلام کہہ دو جو مجھ پر ایمان لائے بغیر مجھے دیکھے قیامت کے دن تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت سے دوچار تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تبھی آپ نے 3 چیزوں کی نصیحت کی: یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، دوسری جو لوگ اسلام قبول کریں ان کو عزت کے ساتھ خیر مقدم کرنا، تیسری بات راوی بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ساری نمازیں خود پڑھاتے تھے، پر عشاء کے وقت آپ کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی تھی، تب آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ امامت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں میں تقسیم کر دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 درہم تھے، وہ بھی آپ نے صدقہ کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت سے دوچار تھے، اتنے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی۔ آپ نے ان سے فرمایا: اے فاطمہ، میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: میری فیملی میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گے اور تم پوری جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے بارے میں خیر کی نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نماز اور غلاموں کے بارے میں نصیحت کی۔ اب رسول اللہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، آپ بے ہوش ہوتے پھر ہوش میں آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرواتی۔ آپ کے پاس میں ایک پانی سے بھرا کٹورا تھا، آپ وہ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر منہ پر ملتے اور فرماتے: لا إله إلا الله إن للموت سكرات۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ چھت کی طرف کی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھتے کیا ارادہ ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا: اللهم الرفيق الأعلى۔ میں سب سے بہتر ساتھی اللہ کو چنتا ہوں، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ اس حادثے کی خبر فوراً مدینہ میں پھیل گئی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہتے: رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کہتے: تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارے اندر فتنہ آ گیا ہے، نبی وفات نہیں پاتے، وہ صرف اپنے رب کے پاس گئے ہیں، اور آپ واپس آ جائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے، اور وہ ان منافقوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار نکالتے اور کہتے: جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آتے اور کہتے: عمر بیٹھ جاؤ۔ سارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے، تب ابو بکر فرماتے: جو بھی شخص محمد کی پوجا کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔
ما من صحب ولا رفاق. وإلى متى سوف أبقى وحيد غريب الديار؟ لقد سرت في غربة ما من صحب ولا رفاق، ما من صحب ولا رفاق. وطريق النصر دربي تلك آثار خطايا، هكذا الأجيال قالت ليس للدار سوايا، ليس للدار سوايا.